नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे दोस्तों, बच्चों, अल्लाह जल्ल जलालुहु का सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मुसलमानों के घर में पैदा किया है, हम मुसलमान बनाया है। एक आदमी पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए, याद रखो वो मुसलमान नहीं है। सारी दुनिया की सारी चीज़ें और असबाब और मुल्क व माल उसके हाथ, लेकिन ईमान वाला नहीं है, तो इससे बड़ा फ़कीर नहीं। एक आदमी सबसे कोई चीज़ नहीं है, शादी नहीं, घर नहीं, असबाब नहीं, लेकिन ये ईमान वाला है, दीन वाला है। मुसलमान के घर में कलमा पड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये अल्लाह के ख़जानों में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें मुफ्त में दे दिया है। वो बाकी चीज़ें तो अल्लाह देता रहेगा। जवानी दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ें दी है, मुल्क माल असबाब दी है। मेरा तकरीबन 12 मुल्कों में सफ़र हुआ है, 12-13 मुल्क VVIP मुल्कों में, अमेरिका में 2 दफ़ा, इंग्लैंड में 5 दफ़ा, मॉरिशस में। ऐसे मुल्कों में जब हम चले जाते हैं जहाँ मस्जिद नहीं है, जहाँ नमाज नहीं है, उधर सुकून भी नहीं है। बेशक मुल्क माल चीज़ें होती हैं, लेकिन सुकून का नाम व निशान नहीं। ऐसे मुल्कों में, गरीब मुल्कों में, मडागास्कर में गया हूँ, गरीब मुल्कों में, ऐसे जो अफ़गानिस्तान में गया हूँ सफ़र तबलीग में। ऐसे मुल्कों में जब चले जाते हैं जहाँ दीनदारी है, जहाँ कुछ न कुछ अजान और नमाज और मस्जिद, तो और सुकून भी है। याद रखो, ये मैं ख़ुद भी पढ़ा हुआ हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। मैं अपने डिग्री बता दूँ, हो सकता है तुम्हारे अंदर किसी ने भी नहीं किया हो। प्रोफेसर साहिबान के साथ मेरा उधर बात, मैंने उसको कहा आप में सबसे मैं ज़्यादा तालीम याफ्ता या वो, तो फिर मुझे देखने लगे कि ये बाबा है, लेकिन हाँ ये तुम्हारे सारे फार्मूले मुझे असभर याद थे। ऐसे याद थे कि ऐसी किताब को मैं ऐसे उठा कर कहता, इसमें कोई सपा निकालो, मुझे खामोश कर दो। मैथमेटिक्स का ऐसा टीचर कि वो लोग कहते, पता ये बोर्ड पर लिख देते थे लड़के, फादर ऑफ द मैथमेटिक्स, बाबा रियाजी। वो दुनिया के लिहाज से वो कोई पाबंदी तो नहीं है, साइंसदान बन जाओ, आसमान पे चढ़ जाओ। किसने कहा मत चढ़ो? सबसे ज़्यादा मुसलमान चढ़े हैं। सबसे बड़ा प्रोफेसर बन जाओ। अभी हमारे बस्ती में जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, वो तश्कील में आए थे, वो ज़बरदस्त बात करते थे। मैंने अभी अब्दुर्रहमान साहब से कहा भी कि उनको अपने ये लड़कों के पास ले आओ, उसकी बयान सुन लो। 22 ग्रेड में किसने कहा है कि दुनिया को मत करो? हम तो बुनियाद परस्त वो नहीं है कि हम ये कहें कि भाई आप पढ़ो मत, आप दुनिया का काम न करो। नहीं, हम ये कहते हैं कि मोमिन बनकर आसमान में चढ़ो। हाँ, अपने तशख़्ख़ुस को न भूलो। मेरा शिकागो में तश्कील था, शिकागो यूनिवर्सिटी में हम गए। यूनिवर्सिटी में उधर जाके उधर लड़के, हमने उनको कहा कि ये मुसलमान लड़के इधर नमाज पढ़ेंगे, कितना मज़ा देगा। अरब लड़के थे उधर। बनू का एक लड़का इधर से रोज़ा लगाया था, वो वहाँ उन्होंने नमाज शुरू की अपना इनफिरादी, तो जगह नहीं था, तो वो ऐसे रास्ते में खड़ा होता था। तो फिर वहाँ लोग देखकर फिर कहते कि भाई मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। लड़कों में तो अंदर वो एक झलक होता है। तो वो उन्होंने शुरू किया, वो 2-4 बन गए, 5-6 बन गए। फिर लोगों ने देखते हुए देखा तो वो ईसाई मुसलमान भी हो गए। उन्होंने कहा भाई आप रास्ते में पढ़ते, तो कमरा दे दिया। उस कमरे में फिर वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में मस्जिद बनाई, उसमें ऐसे वो मुसल्ले बिछा दिए, उसमें अजान देते, उसमें नमाज पढ़ते। तो वो लड़के से किसी ने पूछा कि भाई आपकी वजह से इधर बहुत सारा इनक़िलाब आ गया, ये आप बताओ कि ये कैसा इतना ईमान बना? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं, मैं बनू में पढ़ता था और बनू कॉलेज में मैंने एक से रोज़ा लगाया है। 3 दिन तबलीग वालों के साथ जाके लगाया, तो मेरा जहन बन गया कि भाई दुनिया का काम करो, लेकिन ये बात नहीं है, अपने दीन को, अपनी तशख़्ख़ुस को मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। सारी दुनिया के इंस व जिन के हाथ में क्या है? अपने किसी के हाथ में अपना मौत है, किसी के हाथ में अपना हयात है। एक वज़ीर आज़म कैसे पैदा हुआ? उसने कहा आप अपने लिए बच्चा पैदा कर सकता है। एक वज़ीर आज़म अपने लिए बेटी बना सकता है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई बादशाह है जो बाथरूम नहीं जाता? जो बाथरूम जाता है वो बड़ा हो सकता है।
کیسے بڑا ہوگا؟ جو کھانے میں محتاج، نگلنے میں محتاج، اخراج میں محتاج، زندگی میں محتاج، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ. میں ادھر نمک کھا رہا تھا میں نمک کو میٹھا زیادہ کھاتا ہوں. امریکہ میں وہ مجھے کہتے دس از پوائزن، مجھے کہتے یہ سفید زہر ہے مت کھاؤ. میں نے کہا آپ سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور نمک سے ڈرتا ہے، ہاں وہ چینی سے ڈرتا ہے، ہوا سے ڈرتا ہے، وائرس سے ڈرتا ہے. ہاں سپر پاور وہ ہے سبحان اللہ جو تمام غیبوں سے پاک ہے، الحمدللہ جو تمام صفات کے مالک ہیں، لا الہ الا اللہ. اس لیے اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو بنایا. یہ جتنے انسانوں کا نظام ہے، فرشتوں کا نظام ہے، آسمانوں کا نظام ہے، یہ جتنے آپ دیکھتے ہیں یہ خود نہیں بنائے. اس پہ کوئی چیز خود، کوئی درخت کوئی بنا سکتا ہے؟ ہاں ہم ادھر تھے تو انہوں نے کہا امریکہ میں وہ نیو یارک میں تھے تو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، بہت سارا، اتنا 10 فٹ برف ہو گیا. ہمیں 10 دن 15 دن پہلے پتہ ہوتا ہے کہ برف کس دن ہوگا اور بارش کس دن ہوگا. میں نے کہا ہاں یہ برف جو ادھر ہوتا ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان ایک قانون ہے کہ آپ اپنے گھر کے سامنے راستے کو صاف کرو گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے اس سے برف کو ہٹانا ہے. اپنے سامنے روڈ کو بھی صاف کرنا ہے. تو ساری رات سارا دن اور صاف نہیں کیا تو سامنے $100 کا پرچہ لگا ہوگا کہ اتنے ہم نے تمہارے گھر کو جرمانہ کر دیا. تو کہا کہ ہم بڑے پسے ہوئے ہوتے، روڈ بھی بند ہوتے، سارے کاروبار ٹھپ. تو میں نے کہا آپ کو جو اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک پریشان ہے، تو بند کر دو اس برف کو، کہ نہ مت برسے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور کہا یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہنا کہ ابھی بارش کل ہے نہیں ہے اس کا کیا؟ یہ تو پہلے زمیندار بھی کہا کرتے تھے اس طرف سے ہوا ٹھنڈی آ رہی ہے، میرے خیال میں بارش آئے. جب تمہیں ضرورت ہو برسا سکو، جب یہ ضرورت نہیں بند کر دو، یہ کمال ہوگا. گرمی کی ضرورت نہیں ہے لے آؤ، اور ہے ضرورت تو اب لے نہیں ہے تو بند کر دو. یہ یاد رکھو کہ اللہ نے اس کائنات میں ایک ایسا دن تھا کہ پوری دنیا میں ایک پتا نہیں تھا، ایک ذرہ نہیں تھا، ایک پتھر نہیں تھا، ایک انسان نہیں تھا، ایک کیلا نہیں تھا، ایک چیز. یہ کہاں سے آ گئی؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. یہ کیڑا کیسے بنتا ہے؟ میں نے ملتان والوں سے بھی کہا کہ یہ دیکھو یہ گنا ہے، گنے کے اندر شربت بھر گیا ہے. شربت کیسے اس میں بھر گیا؟ اب آپ خود آپ میں کھیت کے اندر آپ شربت ڈالتے ہیں، شربت کا پانی ہوتا ہے، اس میں کیسے آ گیا؟ کیلے کے اندر مٹھاس کیسے آئے گا؟ انار کے اندر دانے لگ گئے قطاروں میں، عجیب بات ہے. سیب ایک قسم میں، مالٹا دوسرے قسم میں، انار تیسرے قسم میں، یہ کیسے ہوا؟ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون. اللہ سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں کیا یہ تم کرتے ہو؟ تم کر سکتے ہو؟ ساری دنیا والے جمع ہو کر ایک مچھر بناؤ، اللہ کہتے ہیں ہاں ایک مچھر بناؤ، بنا سکتے ہیں. ہاں یہ ساری کائنات کے نظام میں کسی کا کیا؟ تمہارے اپنے اندر وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے ہو. تمہارا نظام کہاں سے بنا، کیسے بنا؟ تمہیں اپنا پتہ ہے کہ چھ کہاں چلا گیا، یہ پانی کدھر جا رہی ہے، یہ کس نے کہا کہ پانی کے راستے سے جائے گا، یہ کیسے، کس نے سمجھایا اس کو، یہ نظام کیسے بنا؟ ہاں آنکھوں کا نظام، آنکھوں کا اپنا ڈاکٹر، کانوں کا اپنا ڈاکٹر، ہاں آپ دیکھ لو دماغ کا اپنا ڈاکٹر. اتنا سا خلیہ ہے یہ چھوٹا سا، اور اس کے اندر کتنے ڈاکٹر ہیں؟ 8 سال کورس کرتے ہیں پھر بھی سمجھتے. کانوں کا اپنا ڈاکٹر، معدے کا اپنا ڈاکٹر، ہاں پاؤں کا اپنا ڈاکٹر. آپ دیکھ، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ امیر صاحب یہ ذہن میں جتنا جو تمہارا دماغ ہے، اس دماغ میں جتنا نظام اللہ نے بسا دیا ہے، اس نظام کے لیے اگر ہم زمین خریدتے ہیں تو وہ 8 ایکڑ زمین میں آئے گا. یہ نظام 16 جریب میں اتنی سی جگہ میں بسا دیا اور اندر نظام بنا دیا. اللہ فرماتے مجھے کیوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مت کرو، ہاں وہ کہتے ہیں مجھے بھی پہچان لو جس نے بنایا ہے تو، ہاں اس کی طرف دوڑو. اور یاد رکھو اگر مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے
تو تمہارے ڈگری میں کامیابی، نہیں جاؤ گے تو دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی. یاد رکھو. شکاگو یونیورسٹی میں میری تشکیل، آکسفورڈ یونیورسٹی میں 2 سال پہلے ہماری تشکیل تھی. وہ لڑکوں نے مجھے کہا کہ ادھر جو بھی آ جاتے ہیں تو وہ ایسے گول گول زار زار کرتے ہیں. یار آپ نے بڑے دو ٹھوکر بعد میں کہا. میں نے کہا ہم اس دین کے یاد رکھو، نوٹ کرو. یعنی میں ادھر امریکہ کے ممبر پہ، انگلینڈ کے ممبر پہ، اور یہ بریڈ فورڈ کے ممبر پہ میں نے یہ کہا ہے، اور یہ سوچ سمجھ کے کہا ہے. ہم اس دین کے قائل نہیں ہیں، ہم اس دین پر ایمان و عقیدہ نہیں رکھتے جس دین پہ آخرت بنتا ہے دنیا نہیں، کبھی بھی نہیں. ہم اس دین پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس دین پر عقیدہ رکھتے ہیں جس پہ پہلے دنیا بنے گا بعد میں آخرت. یاد رکھو. ہاں میں یہ کیا کہتے ہیں کہ دے آر فنڈامنٹلسٹ، یہ بنیاد پرست ہے. اونٹوں کے زمانے کی باتیں راکٹ کے زمانے میں کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال کی قسم کہ راکٹ کے زمانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اونٹوں کے زمانے والے دین پہ چلا نہ ہو. یہ فیصلہ ہے قرآن کا. ہاں یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، ضابطہ. اس ضابطے کے بغیر بات نہیں بنے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. قرآن کہتا ہے صاف صاف، جس نے یہ نظام بنایا وہ نظام والے فرماتے ہیں جو ایمان و اعمال کی زندگی اختیار کرے گا، ایمان اعمال، من عمل صالحا، نیک عمل، من ذکر او انثی، وہ آدمی ہے، یہ مرد ہے یا عورت، دونوں کو گویا عورت مرد عورت میں جو بھی ایمان و اعمال کی زندگی اختیار کرے گا، فَلَنُحِيَنَّهُ، ضرور بالضرور، جیسے آدمی قسم کا کے کہتے ضرور بالضرور میں ان کو خوشگوار اور پاکیزہ اور عزت والی زندگی، فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اب اس سے آگے کیا بات ہے؟ اور یہ صاف صاف کہا کہ اگر میرے دین کے خلاف زندگی گزارتے ہو، اللہ فرماتے جس نے حیات و ملک و نظام بنایا ہے، ہم نے زندگی اپنے آپ کو خود نہیں دی ہے، ہمیں اللہ نے بنایا. ہمارے اندر روح کیسے بھر گیا؟ ہاں کوئی مچھر بنا نہیں سکتا اتنا خوبصورت انسان کیسے بن گیا؟ تو وہ موت و حیات والے کہتے ہیں. اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے دین سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کروں گا، معیشت کو تنگ کر دوں گا، کروڑ پتی فقیر بنا دوں گا. تمہیں پتہ نہیں ہے، آپ تو بچے ہیں. آ جاؤ. میرے 3 چچا زاد بھائی ایم پی اے ہے، ایک سینیٹر ہے. قریب بھی ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہماری تشکیل تھی. میں نے سارے ایم این ایز اور اس کو جمع کیا ادھر، پھر ان کا کھانے کا انتظام بھی کیا کوثار مارکیٹ میں. وہ ادھر آ گیا، ست کیسر بھی تھا، اور آیا صادق، اور یہ شہریار خانہ فریدی، اور یہ سب کو میں نے کہا تم سچ بتاؤ اندر کیا ہے. میں نے کہا امیر صاحب آپ نے جو بیان کیا تو ہمارے دل 18 ایم این اے تیار ہو گئے سے روزے کے لیے. اور کہا صرف سنتے ہوئے سکون آ گئے. یار جب جائیں گے تو کتنا سکون ہوگا. سکون اللہ نے دین کے اندر بھر دیا ہے. یار تم کسی اور جگہ تلاش کرتے ہو. ایک آدمی شہتوت کے درخت پہ چڑھ گیا اور کہتے ہو کہ بچہ ایک چڑھ گیا، کیا کرتے ہو؟ شہتوت میں کیا دیکھا؟ انگور اتارتا ہوں. بھائی شہتوت پہ انگور نہیں ہوتا بابا. وہ کہ نہیں 1 سال میں اتار دے گا. نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دین کے اندر خوشی رکھی ہے، تم دنیا میں تلاش کرتے ہو، تلاش کرو. بہت سارے لوگوں نے تلاش کر کے چلا گیا. ہاں ساری زندگی کمائے، روپے پیسے موتی، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کفن میں جیب ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ تم جو بوڑھے دیکھتے ہو، یہ کل اسی طرح میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. ایسا سمجھتا ہوں جیسے کہ کل گزرا ہوا کل، اور آج ہم بوڑھے ہیں. اور جو تم مرے ہوئے دیکھتے ہیں، جو مر گئے قبروں میں، یہ کل زندہ تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم جیسے دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی میری دنیا میں مجھے کامیابی مل جائے، اور دنیا میں میں آفیسر بن جاؤں، دنیا میں مجھے کوٹھی مل جائے، کار مل جائے، چیزیں مل جائے. تو اسی کے ساتھ میرے بیٹے مرنے کے بعد ایک بہت لمبی چوڑی زندگی ہے جس کی تیاری بھی ادھر ضروری. اور صرف اس میں یہ کمال نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو گے
پابندی کے ساتھ ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، دین کا کام کرو گے تو تمہارا آخرت بنے گا، دنیا خراب ہو جائے گا. یہ تمہیں کس نے کہا؟ یہ کہتے دے آر فنڈامنٹلسٹ، یہ بنیاد پرست ہے. نہیں جی، نہ تبلیغی کام نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی اشکال نہیں، اس میں کسی قسم کی کسی کی مخالفت نہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ کیا، ہم کچھ نہیں، ہم اب دیوبندی ہے، پہ وہ یہ ہے، یہ ہم پیوندی ہے. سارے مسلمان ہم سب کے سب ہمارا. ادھر جرنل تبلیغ میں ہیں، کرنل تبلیغ میں ہیں. 21-22 گریڈ کے کتنا افسران تمہارے پاس لے آؤں؟ یہ تمہارے یہ اسلام آباد کے جو شورا کے تو اب بوڑھے بوڑھے سمجھ دیکھتے ہیں، یہ کوئی 21 گریڈ میں ریٹائر ہے، کوئی 22 میں، کوئی 20 میں. کمزور بھی ہو یہ ادھر رہتے ہیں اور جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اپنے مبارک دین کے اندر رکھی ہوئی ہے، کہیں اور نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کا کام نہیں. اللہ، میں سکاریا یونیورسٹی ہے، ادھر ہماری تشکیل تھی، تو وہاں ایک لڑکا میرے پاس آیا، اسٹوڈنٹ تھا، ادھر فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ مجھے کہتا ادھر 42,000 اسٹوڈنٹ ہے سکاریا یونیورسٹی ترکی میں. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ علی رضا تمہارا ساتھی ہے ادھر، وہ کہتے ہیں 3 دن کے لیے جاؤ، اور کبھی عید کے ساتھ کہتے ہیں نصرت میں میرا فائنل ہے وہ خراب ہو جائے گا، میرا سال سارا تباہ، پھر 1 سال میرے بہت سارا خرچہ. میں نے کہا بیٹے بات سنو، ہماری ادھر 3 مہینے تشکیل ہے، دوسجا سکاریا ہوتا کردہ میں اگر تم ناکام ہو گئے اس پیپر میں اور اس فائنل میں، تو یہ حسن محمد میرا نام ہے، مجھے جانتے ہو، وہ جہانگیرے کا تھا، ہارون نام، تب مجھے پکڑ لو، پھر میں تمہارے پورے سال کے خرچے کا ذمہ دار، مجھے پہچان لو، پتہ کر لو ان سے. وہ حیران ہو گیا، مجھے کہتے یار تو اس سے بھی بڑا سخت ہے. میں نے کہا بس میں سودا کرو میرے ساتھ، چلو. وہ نے کہا ٹھیک ہے. میں نصرت پہ وہ ساتھ لے گیا، میں تو چلا گیا دوسرے شہر. 10 دن کے بعد اسی شہر میں ہماری تشکیل تھی. مجھے اتنا پکا یقین تھا کہ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا ہارون کو لے آؤ. کدھر ہے؟ وہ ہارون لے آیا. میں نے کہا ہارون بتایا نہیں کیا ہوا؟ وہ مجھے کہتا ہے میر صاحب پتہ نہیں کیا آپ نے. میں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں اپنی رزلٹ کے لیے چلا گیا نا، تو مجھے بھی دیکھتا ہے اور اس کمپیوٹر کو بھی دیکھتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ یار تمہارے تو 3 سال کے اندر بہت سارے پیپر، اتنے زیادہ نمبر تم نے کیسے دے دیے؟ وہ کہا کہ میں اتنا خوشی کے مارے میں اسے کانپنے لگا اور رونا آ گیا. اور جب اس نے مجھے وہ پکڑا دیا، وہ میرا لیٹر، میں نے والدہ صاحبہ اس کو فون کیا. انہوں نے کہا میں بہت خوش تھا، رو رہا تھا. کہا ہے؟ میں نے کہا ادھر ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے دعا دی. میں نے کہا فرشتہ نہیں تھا، یہ قانون ہے، ہم اس دین کے قائل ہی نہیں ہیں یار. یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟ ہم وہ دین کرتے جو دین اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں. انسان کے انسانی زندگی کا دوسرا نام اسلام ہے. ہاں، انسانیت کے اندر آدمی کو داخل کرو، یہ مسلمان ہے. جو جانوروں کی زندگی میں داخل ہو جائے، اسلام سے نکل گیا. یہ تمہیں کس نے کہا؟ ہمیں ایک عظیم نبی اللہ نے دیا ہے جو پورے عالم کے لیے نمونہ ہے. میں نے امریکہ والوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے ایک کتاب لکھی ہے انہیں کیا؟ دی گریٹر. سارے دنیا میں سب سے بڑے انسان کون گزرے ہیں. اس میں ایک پہلے نمبر پر ایک نام آپ لوگوں نے لکھا ہے. آپ نے 100 یا 150 یا 200 ناموں کو جمع کیا ہے. 1 نمبر پہ کس کا نام لکھا ہے بتاؤ؟ وہ سوچ میں ہے یار یہ کیا بات کہہ رہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے لکھا ہے 1 نمبر پہ نمبر 1 محمد علیہ السلام. تمہارا قلم کیوں نہیں لکھ رہا ہے کوئی دوسرا آدمی؟ وہ تو تمہارا نبی نہیں تھا. ہم ایسے عظیم نبی کے پیروکار ہیں جس نبی کو انگریز بھی ابھی مانتا ہے. یہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، وہ بہت بڑے اخلاق والے تھے، جس نے فتح مکہ میں بغیر جنگ لڑے پورے مکہ کو فتح کیا. اور اس کی پالیسی کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو. وہ ایسا کہ جیسے آ گیا تو کہا کہ جو حرم کے اندر داخل ہو گیا وہ معاف، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، جو سپہ سالار تھا، اس کو بھی پکڑ لیا آپ نے. یہ اس کو دیکھو، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ معاف،
جو اپنے گھر کی دروازے بند کر کے اندر بیٹھا رہا وہ ماں بچوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، تو جنگ کہاں رہا؟ اور پھر سب جب جمع ہو گئے تو کہا کہ آپ وہ سب یہ ڈر رہے تھے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ 20 سال مسلسل بہت سارا ظلم و زیادتی کی ہے اور یہ کیا کچھ کریں گے ہمارے ساتھ. تو کہا آپ کا ہمارے ساتھ میرے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مفہوم ایسا ہے. کہا آپ تو کریم ابن کریم ہے، کریم باپ کے بیٹے کریم. حضور نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے. ہاں لا تثریب علیکم اليوم، آج دن تمہارے اوپر کوئی ملامتی نہیں، جاؤ معاف. وہ لوگ جو شق القمر پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چاند اتارو، یہ اس کے معجزات میں ہیں. اور وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کیا وہ چاند کی طرف. ہم چاند میں چڑھتے ہیں، میں نے امریکہ والوں سے کہا ہمارے نبی نے یہاں چاند کو نیچے اتارا ہے، تم چڑھتے ہو نیچے اتارا ہے. تم چڑھتے ہو وہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پہ گیا ہے. جہاں فرشتے نہیں جا سکتے تھے وہاں پہنچا ہے. جہاں فرشتہ نہیں جا سکتا نورانی مخلوق رک گیا. تو جس کی جسمانی طاقت کے ذریعے جو عرش معلیٰ پر پہنچتا ہے، پتہ نہیں ان کی نورانی روحانی طاقت کیا ہوگا. تم بتا سکتے ہو؟ ایسے عظیم نبی. وہ دیکھو ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں انجینئر بھیجا ہے، ہمیں جو مشینری بھیجتے ہیں وہ جاپان والے تھے. یہ گاڑی نہیں ہے، ادھر آپ نے کتاب لکھ دیتے ہیں، اس بکلیٹ ہوتا ہے کہ بھائی ادھر پانی ڈالنا ہے، ادھر پیٹرول ڈالنا ہے، ادھر ہوا لگانا ہے، ادھر یہ کرنا ہے. آدمی 1 کروڑ روپے کی کار خریدے ہوئے، یہ میری گاڑی ہے، اس کے ساتھ جاپان کا کیا کام ہے؟ اور اپنے طریقے سے چلانا شروع کر دے. ہوا کے جگہ پانی ڈال دے اور پانی کی جگہ میں پیٹرول ڈال دے تو کیسے چلا؟ 1 قدم بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ہمیں کتاب قرآن پاک کے قسیم اللہ کی باتیں ہمیں دے دیا کہ بھائی جاؤ اور یہ کتاب اسی کے مطابق اپنی گاڑی چلاؤ. یہ گاڑی اسی کے مطابق چلاؤ گے تو چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا، پریشان ہوں گے. اور پھر اور اس جو بڑی مشینری بیچتے ہیں چین والے، تو اس کے ساتھ پھر انجینئر بھی بیچتے ہیں کہ بھائی یہ بم ہے، اس کو ایسا چلانا ہے. یہ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجینئر بیچ دیا تاکہ سکھا کر جائے اس گاڑی کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو کتاب اور ساتھ ہی انجینئر، اسی انجینئر کو ہم دیکھ کر چلیں گے. یہ گاڑی 100% ٹھیک چلے گا. یاد رکھو، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. میں نے کراچی کی یونیورسٹی میں پچھلے سال تشکیل تھی. میں نے یونیورسٹی لڑکوں سے کہا ہم تمہیں خراب کریں گے. چھوڑو یار، ہم چاہتے ہیں کہ تم ستارے بن جاؤ، آسمان پہ چڑھ جاؤ، اور تم ایسے خوبصورت لڑکے. ابھی پشاور یونیورسٹی میں میڈیکل کالج میں جو 2-3 سال پہلے وہاں کا نتیجہ آ گیا تو مجھے کسی نے دکھایا اس میں اخبار میں. وہ کہا کہ 3 لڑکے میڈیکل کالج، خیبر میڈیکل کالج میں فرسٹ آ گئے، فرسٹ سیکنڈ تھا، اور تینوں تبلیغی لڑکے ہیں. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ تبلیغ والے بچے، لڑکے، دیندار بچے سب سے زیادہ کام کرو، اور یہ نہیں ہے یہ کتاب کھاؤ تاکہ کوئی یہ نہ کہتے کہ بھائی یہ شیخ چلی ہے، یہ بس دنیا کا کام نہیں کرتا. نہیں، اس کے سکھا دو. یہ میرا بیٹا ہے، میرا یہ بانجا ہے، یہ دنیا کی تعلیم بھی اس کا دیکھ لو، حافظ بھی، عالم بھی، اور MA بھی اور PhD بھی، تخصص کیا بھی احادیث میں PhD. اور میں نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ قرآن 3 راتوں میں سناتے ہو، اور دنیا کی تعلیم بھی سب سے زیادہ. 1 رات میں انہوں نے کہا میں 1 رات میں نہیں 1 رکعت میں سناؤں گا. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر استعداد قوت ہے، یہ استعمال کرو. بے شک تمہاری دنیا میں نقصان کیسے آئے گا؟ تم اللہ کا کام کرو گے، کامیابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ آپ بتاؤ. اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم اللہ کا کام کرو. تو بادشاہ کا کام کرتے ہو تو وہ تمہیں خراب کرے گا، وزیر کا کام کرتے ہو تمہیں خراب کرے گا. تم اللہ کا کام کرتے ہو، عبادت کرتے ہو تو اللہ کیسے خراب؟ یہ عقل کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے؟
سوال پیدا نہیں ہوتا ہو. یاد رکھو ہم شکاگو جا رہے تھے, راستے میں ہم مسجد نماز پڑھنے رک گئے تو وہاں ایک مسجد تھی, سامنے بورڈ بڑا لگا ہوا تھا مسجد محمد الرسول اللہ. ہم اس میں داخل ہوتے, نیا چھوٹا انگریز 20-21 سال کا, امامہ بندھا ہوا تھا, خوبصورت داڑھی تھی اور وہ کرتا پہنا ہوا تھا لمبا, اور وہ اذان دے رہا تھا. انہوں نے کہا یہ 2-3 مہینے کا مسلمان ہے. تو مجھے پھر کہتے ہیں جوہر خان ہمارے ساتھ تھے, میں نے کہا آ جاؤ دیکھو. وہ کہتے پتہ نہیں تم لوگ اللہ کو کیا جواب دو گے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی پوری دنیا پریشان ہے, پورے دنیا میں پریشانی ہے, کوئی مال میں تلاش کر رہا ہے, کوئی جائیداد میں, کوئی ڈگریوں میں, کوئی چیزوں میں. وہ کامیاب ادھر نہیں ہے جیسا شہتوت کے درخت پہ کوئی چڑھ کر انگور تلاش کرتا ہے. کامیابی دین کے اندر ہے, تمہارے پاس ہے وہ سارا نظام. بھائی تم لوگوں کو کیوں نہیں سکھاتے ہو, کوئی لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ ہاں پوری دنیا میں پریشانی ہے, پتہ نہیں تم کیا جواب دو گے, خود بھی اس دین پہ نہیں چلتے ہو, دوسرے کو بھی نہیں بتاتے ہو. یہ موٹر وے ہے, موٹر وے پہ چڑھو گاڑی چھوڑ دو تو 130 تک 120-30 تک تو سرکاری طور پر بھی اجازت ہے, کلم کلا جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں لیکن موٹر وے کو بند کر دو, اس پہ کام شروع ہے تو سیدھے ادھر کہتے ہیں ڈائیورشن, متبادل راستہ. متبادل راستے پہ اتر جاؤ تو کیا ہے, پھر کاندھے ہیں اور پھر وہ پتھر ہے, اور کوئی پھر اس میں 5 میں بھی نہیں جا سکتے. گڑبڑ راستہ, چور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بس سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جو موٹر وے بند ہو. اسلام کا راستہ, دین کا راستہ اللہ کی قسم شاہراہ ہے, صراط مستقیم. اس پہ جو آدمی چلتا ہے تو سیدھا چلتا ہے, کوئی پریشانی نہیں, کلا گاڑی چلاؤ. اس دین کا راستہ بند کرو تو پورے دنیا کے انسان پگ ڈنڈی پہ اتر گئے ہیں. گندگی میں 34,000 آدمیوں نے, یہ تمہیں پتہ نہیں چلتا, جاپان میں 1 سال میں خودکشی کی ہے. یہ کیوں؟ گاڑی ہے, بنگلہ ہے, چیزیں ہیں, سامان و اسباب ہے, پریشانی ہے. کیوں ہے اسباب کے اندر کامیابی ہے نہیں یار. تم تلاش کرو, بے شک یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ, گاڑی بھی ہوگا, بنگلہ بھی ہوگا, سامان و اسباب بھی ہوں گے, لیکن تم پریشان ہوں گے. ایک عجیب نقطہ اندر گھسا ہوا ہوگا. ساری مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی وہاں مرکز میں. وہ کہتے ہیں میرے پاس آ کر امیر صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, ادھر نیند کا بہت زیادہ کمی ہے, لوگ گولیاں کھاتے ہیں. میں نے کہا ہم سے نیند بھاگتی نہیں ہے, ہم تو پریشان ہیں, ہم تو ہر وقت سوئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا بیٹھے بیٹھے بھی ہو, لیٹے لیٹے بھی. ایک ساتھی ہمارا کھڑے سو گیا تھا. تو یہ ایک وہ ساری دنیا میں. اب ایک جماعت, میں ابھی سربیا میں تشکیل میں گیا, انگلینڈ ڈاکٹر طارق میرے ساتھ تھا. انگلینڈ سے جو چلڈرن اسپیشلسٹ ہوئے مردان میں سب سے مشہور, انگلینڈ, وہ امریکہ گئے, امریکہ سے سربیا آئے, مقدونیا میسیڈونیا جسے کہتے ہیں, میسیڈونیا سے ہم آ گئے سربیا سے البانیا, کوسوو, یہ ممالک کے قریب. تو وہاں کے بھی جو یہ دونوں ہم ایک ساتھ ادھر جا رہے تھے. تو میں بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں بڑے خوشی کے ساتھ, ڈاکٹر طارق مجھے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت تھی تو ہم تعلیم کر رہے تھے فضائل اعمال کی. تو جماعت کسی جماعت نے کارگزاری سنائی, وہ سنا رہے تھے. تو اتنے میں ایک انگریز عورت آ کر اتر گئی گاڑی سے. تو کہا کہ بھائی یہ اب کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کیا کہ یہ تو ہم اپنی مذہب کی کتاب پڑھیں. یہ کوئی گانا تو نہیں ہے؟ گانا تو نہیں. یہ سامنے آدمی جو بیٹھے یہ سوئے کیوں ہیں؟ وہ تعلیم میں بیٹھ جاؤ تو ایسا نیند آ جاتی ہے. تو کہا یہ تو سو گئے ہیں, یہ کیا ہے؟ ہمیں تو پورا نظام بنایا, ہمیں سونا نہیں آتا. کہا میرے ساتھ گاڑی میں میرا شوہر ہے اور وہ روزانہ خودکشی کا ارادہ کرتا ہے. میں ویسے پھراتا ہوں تاکہ ان کا خیال بدل جائے, تو وہ میں تمہارے ساتھ تھوڑا سا بٹھا دیتا ہوں, اب میں جاتی ہوں اپنے سودا لینے. کہا بیٹھاؤ. وہاں لے آیا تو اس کو بٹھا دیا تعلیم میں. 2-4 منٹ 5 منٹ کے بعد اس کو بھی غنود کیا گئی. جب آگے انہوں نے بستر رکھ دیا, وہ ڈاکٹر طارق سنا رہے تھے, بستر رکھ کے وہ سر لگا کر سو گیا. وہ بیوی اس کی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد آ گئی. کہا کہ بھائی وہ میرا شوہر کا وہ دیکھو. تو وہ سویا ہوئے, کانٹ بلیو دس. وہ کہتے میں نہیں مانتی ہوں, یہ کیسے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بھائی ہو نہیں سکتا تو دیکھو, معلوم کرو.
جب جگایا اس کو وہ خوش ہے, وہ کہتے ہیں میں فریش ہو گیا یار, یہ کیا ہوا؟ الغرض یہ کہ انہوں نے سارے گھر والوں کو لا کر سب کے سب مسلمان ہو گئے, اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم سب سے بڑے ظالم ہو. جس دین میں دنیا آخرت کی عزت برکت بھری ہوئی ہے, اس دین کو اپنے ساتھ چور کی طرح رکھا ہوا ہے. اللہ کے بندو, نہ خود اس پہ چلتے ہو نہ دنیا کو دعوت دیتے. تمہیں پتہ نہیں ہے, اس سے دھوکہ مت کھاؤ. گاڑی جا رہی ہے, گاڑی کے اندر تم نے اے سی لگا دیا ادھر, تو میرا چمڑا ٹھنڈا ہو جائے گا, اندر کا دل کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ ہاں, یہ گپ ہے. اندر کی پریشانی اے سی سے دور کرتے ہو. مجھے ایک ساتھی ادھر کا ہم نے ایسا ڈبل بیڈ بنایا ہے کہ گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم, اور یہ اسے تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی, میں نے کہا آپ اس میں سو سکتے ہیں یہ بتاؤ؟ ہاں سونا تو نہیں آتا. میں نے کہا ہم پشتو کی مت میں پخشاک چسبلو دیکھی ہوں میں, ہم تو ادھر یار ابھی چارپائی کے اندر وہ لکڑوں پر وہ ہم سو جاتے ہیں. ہاں تمہیں ایسا سکون و برکت اللہ دے دے گا کہ ساری دنیا حیران ہوں گے. وہ کتنا پیارا بچہ ہے, یہ بچہ آفیسرز بھی ہے اور دیکھ کے دیندار بھی ہے, اور یہ اپنے نماز پڑھتا ہے. وہ وائس چانسلر صاحب کہے کہ بھائی بس ختم, اذان ہو گیا, نماز پڑھو. نماز میں کیا نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے؟ دعا مانگو, بر دے لوٹا بنا دے وضو. مولانا پنن پوری کہا کرتے تھے, بر دے لوٹا بنا دے وضو, بچھا دے مسلح پڑھ دے نماز, بہا دے آنسو مانگے دعا. دیکھو تم پتہ کرو. میں ساتھیوں کو کہتا ہوں, میں نے طلباء سے کہا دو پہ پون کرو تمہیں مسئلہ ہو. کہا دو کیا؟ میں 2 بجے 2 رکعت 2 آنسو. یہ بچوں کا تو بہت زیادہ سنتا ہے, در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبریست. ہاں در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبریست, وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. یہ جوانی میں توبہ کرنا, نماز پڑھنا, عبادت کرنا, یہ نبیوں کا شیوا ہے. ہاں بڑھاپے میں میرے جیسا بوڑھا ہو گیا, اب تو آنکھیں بھی کام نہیں کرتا, ہاتھ پاؤں بھی, وہ تو گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. تمہارے سارے راستے ایسے بند راستے کھلیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ. میرے پاس اسٹوڈنٹس, میں تو خود ٹیچر رہا ہوں 26 سال, مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی کتاب گم گیا. ہم ساتھی پرائمری کا اسکول بھی تھا, وہ کہا کہ بھائی مجھ سے تہتی گم ہو. میں نے انا للہ پڑھو, 2-3 دفعہ پڑھ کے مل گیا. میں نے کہا سارے تمہارے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو. دیکھو ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے, اللہ رب العزت نے ہمارے سب سے زیادہ شفیق اللہ, اور سب سے اس کے بعد شفیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں ایک دینی نظام اور راستہ دیا ہے صراط مستقیم, جس میں دنیا و آخرت کی خدائے ذوالجلال کی قسم برکت و عزت و کامیابی بھری ہوئی ہے. میں کہا کرتا ہوں چلو اپنی دنیا میرے ساتھ برابر کرو. بس ویسے جو ہوتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہم نے دین کے کام کیا. کالج میں FSC کے بعد میں نے 4 مہینے لگا دیے. ہاں 4 مہینے سب نے کہا یہ بنیاد پرست ہو گئے. میں نے کہا جو کہا کرتے تھے وہ کہا ہے, میں کہا ہوں بتاؤ. 4 مہینے لگا دیے, پھر میں نے 12 سفر کیے سال کا, اندرون و بیرون و 7 مہینے اور 4 مہینے اور 2 مہینے. اچھا یہ دیکھو اللہ کے لیے جو پھرتا ہے اللہ اس کو خراب کرے گا. کس نے کہا؟ چھوڑو. اب وہ سب کہتے ہیں عجیب سودا کیا یار تو نے, اور یہ دیکھو دنیا دیے گا آخرت, دنیا اللہ کے قبضے میں, آخرت اللہ کے قبضے میں, عزت اللہ کا. 3 چیزیں سب لوگ پسند کرتے, 3, بچے بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی, عورت بھی, مرد بھی. 3 چیزیں کیا؟ یہ ایک رکوع میں اللہ نے گنا ہے 3. ایک یہ کہ ہر لوگ تمام کے تمام وجاہت پسند کرتے ہیں, بادشاہت, کہ میں گھر کا بڑا ہوں, میں ملک کا بڑا ہوں, میں کالج کا بڑا ہوں, بڑائی. دوسرا عزت, سب کے غریب ہو لیکن عزت ہو. اور تیسرا رزق, بہت سارا مال. ایک رکوع میں تو تل ملک من تشاء, جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں. من تشاء, میں جس کو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. ہاں کوئی دیتا نہیں ہے.
ہاں ایسے کمزور لڑکے لوگ کہتے تھے یہ تو کلاسی میں سب سے پیچھے بادشاہ تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، دیندار تھے، اب دیکھو اس کو کہاں پہنچ گئے۔ ہاں یہ بات بھی نہیں ہے کہ تمہاری اتنی بڑی ڈگری ہوگی، ڈگری نہیں، اوپر والا نظام ساتھ ہو گیا، تمہاری چھوٹی ڈگری تمہیں آسمان سے لگا دے گا، اللہ کی قسم۔ ہاں یاد رکھو، یہ دو، ایک بادشاہت اللہ ہے میرے قبضے میں، دوسرا عزت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ مَن تَشَاءُ، اپنا وہ مشیت کا لفظ لگایا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تخت پہ ذلیل نہیں کیا نمرود کو، پورے دنیا کا بادشاہ چار گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، کافروں میں نمرود اور بخت نصر، مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ بادشاہت کے اندر پورے عالم پہ حکومت اور پورا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیسے ذلیل کیا، ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھسا کر تاریخ کے غیروں کی تاریخ بھی نہیں بلا سکتا، اور اس کو ذلت کے موت نہیں مروایا تخت کے اوپر۔ اللہ جب ساتھ ہو تو تخت کے اوپر، ساتھ نہیں ہے تو تخت کے اوپر ذلیل، اور اللہ ساتھ ہے تو غار کے اندر مکڑی کے جالے کے ذریعے نبیوں کے سردار کی حفاظت کی۔ یاد رکھو، ہاں یہ پکا ٹکا نظام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سائنسدان نے بنایا ہے یہ نظام، یا کسی سیاستدان نے بنایا ہے، یا ڈاکٹر صاحب نے، نہیں، یہ فارمولا نہیں ہے کہ چینج ہوتا ہے، یہ چینجیبل نہیں ہے، نہیں، یہ پکا نظام ہے، سیدھا راستہ، صاف ستھرا راستہ۔ ہاں دنیا کے کام کا کوئی پابندی اس میں نہیں ہے، آپ سی اے بنتے ہو یا وہ آپ کیا بنتے ہو، بنو، اللہ تمہیں پہنچا دے ایسی ڈگری کے ساری دنیا تمہیں حیران ہو، ہمارے والدین خوش ہو، ہماری بچیاں ہیں یہ بھی اللہ ایسے مقام پہ پہنچا دے کہ دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ایک بات اللہ کہتے بادشاہت میرے ہاتھ میں، دوسرا عزت میرے ہاتھ میں، اور تیسرا آخر میں کہتے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اتنا کہ جس کا میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، حج میں ہمارے ساتھ 75% ان پڑھ ہوتے، میں اکثر کہا کرتا ہوں 25%، یہ تو جو انگلیوں کو گنتے ہیں نا، اتنا ہو گیا پھر اتنا ہو گیا پھر وہ نہیں جا سکتے۔ ہاں وہ ان پڑھ قسم کے لوگ، میں آئرلینڈ میں تھا، ادھر انگلینڈ میں، امریکہ میں، تو سیدھا اوپر ایک جہاز آیا، تو جہاز چھوٹا سا جہاز تھا، اس کے پیچھے ایک بینر لگا ہوا تھا، وہ تاکہ سارے لوگ دیکھیں، اس پہ لکھے سیو منی۔ میں نے کہا اسلام کیا کہتا ہے، لگاؤ منی، سیو منی کیا، وَأَنْفِقُوا، خرچ کرو، انفقوا سے سارا قرآن ڈکے بھرا ہوا ہے، بھرا، وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس سے جس سے میں نے دیا ہے، مطلب یہ کہ یہ تمہیں جو دیتا ہوں یہ میں دیتا ہوں، انفقوا، خرچ کرو، 100 دے دیا، 20 لگاؤ اس سے، اور تم کہتے ہیں نہیں لگاتا ہوں، تو کہے گا چلو مت لگاؤ اگر نہیں دوں گا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کا رزق دیتا ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، رزق و مال اللہ کے ہاتھ میں، تو کسی اور جگہ دوڑنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اس کے ساتھ میرے بیٹو ایک یہ کرو کہ نماز کی 100% پابندی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عورتیں بھی اور بچے بھی، لڑکے لڑکیاں، سارے پابندی کے ساتھ وہ پردے میں نماز پڑھے، آپ ایسے پڑھیں۔ ایک یہ کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کریں، دوسرا یہ کہ یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھو یار، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی باتیں ہیں، محبوب کی باتیں ہیں، اس لیے قرآن بھی پڑھو، تھوڑا پڑھتے ہو جتنا پڑھ سکتے ہو، روزانہ تھوڑا بہت تلاوت اور ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی موقع مل جائے تو تبلیغی کام سے مت ڈرو، آپ ادھر مرکز میں جاؤ گے نا، یہ جو بڑی مسجد ہے ادھر ابو القاسم میں، تو آپ سٹوڈنٹس کو دیکھو گے، آپ کو دیکھو، آپ سے اوپر آدمی دیکھو گے، بھائی یہ وہ پلانا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب ہے، یہ وہ پلانا ملک ہو، یہ بریگیڈیئر صاحب ہے، یہ جنرل صاحب ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا وہ ہو۔ میرے خیال میں تو یہ تھا کہ اس لیے یہ سارے ہمارے حضرات ادھر سے ہیں، تمہارے سے یہ تعارف کرانا چاہتا تھا کہ یہ سارے بزرگ آ کر تمہیں دعا دے دے،
اور تمہارے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی. ہم آپ سے لمبی چوڑی وہ نہیں. ہم ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں کو مت چھیڑو, مت چھیڑو, جب چھٹیاں ہو جائے تو مت چھوڑو, نکالو اللہ کے راستے میں. چھٹیوں میں آپ کا فائنل ایگزام ہو گیا تو جاؤ یار, چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. اب فائنل نہیں ہے, شب جمعہ میں آ گیا, لوگ چکر پہ جاتے ہیں, چکر لگاتے ادھر جاتے ہیں, الگ چلو وہ پلانا مسجد جاتے ہیں, پلانا ہوٹل جاتے ہیں, پلانا پارک میں جاتے ہیں. تو مرکز میں تھوڑا سا جاؤ ادھر. وہ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے انتظام بھی کروں گا گاڑی کا, اور جاؤ ادھر بیان سنو, ادھر وہ ہمارے حضرات تمہیں کہنا کیا خوش ہو جائیں گے, وہ پلانا, اور ایسی دعائیں دیں گے تمہیں نقصان ہو گیا. کم قدم چلی دا خدای پلار کے واغس کدی زیان کز رحمان زی موارم. اللہ کے راستے میں جو قدم لے لیا تمہیں نقصان ہو گیا, میں قیامت کے دن ذمہ دار ہوں گا. یاد رکھو, ہمارا پشتو کا شاعر ہے, وہ کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں گا. کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. سارا عزت اور سارا کامیابی اور کمائی کا راستہ ہے, اس لیے اس کے ساتھ لگاؤ اس کو. اپنے کالج سے یونیورسٹی میں, کالج میں اور بیرون میں اسی طرح کیا تبلیغ کا کام. ہم ایسے پڑھے ہیں انگلینڈ میں 77 شہروں میں, میری سال کی جماعت تھی, 77 شہروں میں لنڈن ٹو پوسٹ مت تشکیل ہوئی ہے. ہاں الحمدللہ. امریکہ میں 3 اجتماعات تھے, حضرات نے ہمیں بھیج دیا, پاناما, کاسٹاریکا, میامی. یہ دنیا میں ایسے جاؤ گے. میں جب مجھے ویزا لگ گیا, نکل آئے, آپ جیسے لڑکے ادھر کھڑے تھے وہاں, تو سب کے ویزے کو ریجیکٹ کیا تھا. تو کہا بابا تمہارا ویزا لگا دیا. میں مجھے جب دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو اوریجنل آدمی ہے, اس کا لباس کو دیکھا سارے, میں تمہیں دیکھ لیا کہ بھائی اس کو چھوڑو. اس لیے یاد رکھو, تمہیں دنیا میں ایسے جاؤ گے جیسے دوسرے گھر آدمی جاتا ہے. سارے راستے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کے دین پہ چلنے والے. ہم یہ نہیں تو دنیا, ہم یہ نہیں کہ ہم کہتے بس کونے میں بیٹھ جاؤ, دنیا چھوڑ دو. نہیں, دنیا کا کام اس کے ساتھ, اپنے اسباق کے ساتھ نمازوں کی پابندی, ذکر تلاوت کی پابندی, شب جمعہ میں جانا, ایک میں دوسرے میں جب موقع ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ لمبا موقع مل جائے تو انشاءاللہ. تو کیا ابھی آگے مطالبہ شب جمعہ میں کون جائے گا؟ ہاں ادھرے گا تو ہاں شب جمعہ انشاءاللہ. چلو مہینے میں ایک دفعہ شادی کہے کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے. ادھر ایک شب جمعہ ہوتا ہے, اس میں سر ہاتھ اٹھا لو کہ انشاءاللہ جائیں گے. ماشاءاللہ, اللہ تمہارے. یہ امیر صاحب کے ساتھ لکھنا ہے, یہ دعا گو آدمی ہے, پیروں میں ہے, اس کا سارا یہ دعا دے گا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, اور جب انشاءاللہ لمبی موقع مل جائے تو اس میں لمبا وقت لگائیں گے. یہ ہمارے GIK ہے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ, اس میں لڑکے دیکھو. ایک لڑکا انہوں نے کہا, جس کو آپ نے کہا تھا وہ ابھی امریکہ میں بہت بڑے پوسٹ پہ ہے, آپ نے ان کو دعا دے دی. میں نے کہا ہم آپ کو بھی دعا دیتے ہیں یار, اور وہ تو ہم اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لاتے, وہ تو اللہ دیتا ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ اس کو آپ کی سر لگا دیا, اس کا جگہ نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, وہ تو خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, تمام چیزوں کے اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, جو تم دیکھتے ہوئے بہت تھوڑا ہے, وہ خزانوں کا مالک ہے. تو اس میں کیا بات ہے, وہ کہاں کہاں پہنچ گئے, ہمارے ساتھ وقت لگایا. میں نے کہا تم ناکام ہو گئے. اپنے باپ اگر تمہیں کہے, والدہ کہے, ان کو لکھ کر دے دو کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ تمہاری ناکامی سوال پیدا نہیں ہوتا. جب تم اپنی اسٹوڈنٹس لائف میں, اپنی زندگی میں دین پر چلتے ہو, پابندی کرتے ہو نماز اعمال کی, تمہیں نقصان ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ پکی ٹکی بات ہے, تو کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ آسان راستہ ہے, غیر اختلافی, کوئی سیاسی بات اس میں نہیں ہے, کوئی اختلافی بات اس میں نہیں ہے, کوئی کسی قسم کے روک ٹوک نہیں ہے. آپ جاؤ گے, اسٹوڈنٹس آئیں گے, تمام ہم سب کے سب ہمارے, ہم رب کے رب ہمارا. ہم مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سب ہمارے, سب ہم سب سے گلا لگاتے ہیں. اور آپ کو ادھر ہمارے بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے مرکز میں, آپ کو ایسے گلے لگائے گا کہ وہ خوش ہوں گے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا طالب علم ہے. دعا دے گا, دل سے دعا دے گا. تم انشاءاللہ آسمان پر چڑھو گے, اور اللہ تم میں سے کیا کچھ بنائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں ظہر کی نماز ادھر وہ پڑھتے ہیں, تو اب نماز تو پڑھو گے.
ترتیب بنائے گا چنٹائی لگا کر ادھر نماز ٹھیک ہے پڑھو گے نا. ہاں آسانی کے ساتھ کوئی نماز نہیں, 700 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کے بس اس کو یہ پورا جگہ ہے اوپر میں بھی تھوڑا گرمی ہے جو ہے نا عبد الرحمان سے جو درخواست کرے تو جگہ مقرر کرتے ہیں نماز کی. وہ پیچھے کھڑا ہے, وہ ابھی ان سے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح دعا ہو. تو دعا کیا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی والآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الأمی. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. جتنے مسلمان زندہ ہیں سارے مسلمانوں کو دین کے دائی سپاہی بنا دے. یا اللہ یہ کالج ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, یا اللہ یہ سبق پڑھتے ہیں, ان کی دنیا آخرت میں برکت ڈال دے, ان کے اسباق میں برکت ڈال دے, ان کی جوانیوں میں برکت ڈال دے, ان کی صحت میں برکت ڈال دے. ہماری بچیاں ہیں ادھر, یا اللہ ان کی صحت میں برکت ڈال دے, ان کی جوانیوں میں. یا اللہ جس کے رشتے نہیں ہیں خوبصورت اپنی دل و طبیعت کے مطابق رشتے دے دے. یا اللہ جس کے رشتے ہیں ان کے رشتوں میں برکت ڈال دیں. جن کے بچے نہیں ہیں ان کو بچے دے دے. جن کے بچے ہیں ان کے بچوں کو نیک و صالح بنا دے, دیندار اور نیک بنا دے, دین کے دائی سپاہی بنا دے. یا اللہ ہم ہر حال میں, ہر قدم میں, ہر وقت میں تیرے محتاج ہیں. ہماری کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارا عزت تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارا ملک و مال سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عافیت کی زندگی دے دے, برکت کی زندگی دے دے, آسانی کی زندگی عطا فرمائیں. یا اللہ یہ اس کالج کو قبول فرما دے, اس کے سٹاف کو قبول فرما دے. یا اللہ اس کے مالکان کو قبول فرما دے, ان کے سٹوڈنٹس کو, بچیوں کو قبول فرما دے. دنیا و آخرت کی ساری خوشیاں و برکتیں اور یا اللہ عزت نصیب فرما دے. ہم کمزور ہیں, ہمارے ساتھ عافیت, رحم اور دین کا معاملہ فرما دے. جن کی جو پریشانیاں ہیں تمہیں معلوم ہے, ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جن کی پریشانیاں ہیں, جن پہ مقروض ہیں, ان کے قرضوں کو ادا فرمائے, پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے دنیا آخرت کے سارے حاجات کو تو جانتا ہے, اپنی فضل سے, اپنی خزانوں سے پورا فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ سارے خیر ہمیں نصیب فرما دے, اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اتنے تمام شرور سے ہمیں پناہ دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا رحمت.